अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। वफाक में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हालात साजगार नहीं तो इधर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs की मुअत्तली का मामला भी संगीन होता जा रहा है। इस हवाले से PTI की सीनियर क़यादत का काफिला आज लाहौर पहुंचा है। हुकूमत और अपोजिशन ने मामला निपटाने के लिए मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दी हैं, जिनकी इतवार के रोज़ एक अहम मुलाकात होगी। ऐन मुमकिन है कि इस मुलाकात में स्पीकर पंजाब असम्बली मुअत्तली का फैसला वापस ले ले। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात भी खराब हो चुके हैं। तलाल चौधरी और नबील गबोल के दरमियान हाल ही में पैदा होने वाली बहस के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि नून लीग को शायद अब पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी से जब हमने यही सवाल पूछा तो उन्होंने नून लीग को खबरदार करते हुए कहा कि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वफाक में उनकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है, और अगर वफाक से हुकूमत चली गई तो पंजाब में भी नहीं रहेगी। उनको एहसास होना चाहिए कि आपकी मरकज़ में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की बुनियाद पर, और अगर मरकज़ में हुकूमत नहीं रही तो फिर पंजाब में हुकूमत भी नहीं रहेगी। वफाक में इत्तेहादी जमातों के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। ऐसे में वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, इस सब पर और दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर तैमूर मलिक। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अली गौहर साहब, क्या होगा PTI के लोगों का? इनके ऊपर 780A के मुकदमात बनेंगे, सेक्शन 144 लगेगा, या इनके साथ क्या आप क्या करने जा रहे हैं, क्या सलूक होने वाला है इनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें PTI का, बुनियादी तौर पर तो पुरअमन एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी हक है, बशर्ते कि वो एहतजाज जो है वो पुरअमन हो। लेकिन हमारी यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि कुछ ऐसे ग्रोह हैं हमारे मुल्क में कि जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का लिबादा ओढ़ा हुआ है, और उस लिबादे के पीछे हमेशा उनका जो मतमा नज़र है या जो उनका मकसद होता है वो मुल्क के अंदर पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ करना होता है, मुल्क के अंदर पुरतशद्दद एहतजाज करना होता है। और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि उस इंतशार फैलाने के नतीजे में मुल्क में एक इस किस्म की मतलब फिजा पैदा हो कि कहा जाए कि मुल्क में बहुत बदअमनी है। ये वही गिरोह हैं जिन्होंने 2013 से लेकर 14 के अंदर धरने किए, कहा कि पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी, कौमी असम्बली के जंगले तोड़े, PTV के ऊपर हमला किया। फिर आपने देखा कि उसके बाद एक दफा नहीं कई बार, आपको याद होगा कि जब ये अदम एतमाद हुआ और एक आईनी तरीके के साथ उस वक्त की एक RTS वाली गवर्नमेंट को हटाया गया, तो फिर ये उस वक्त भी रेड जोन के अंदर घुसे और इन्होंने पाकिस्तान के जो ग्रीन बेल्ट थे इस्लामाबाद के कैपिटल को, उनको आग लगाई, तोड़ फोड़ की। फिर सबसे घनौने वाकयात तो 9 मई के वाकयात हैं, जिसमें कोर कमांडर हाउस की ईंट से ईंट बजाई गई, जिसको जना हाउस भी कहा जाता है, हत्ता के शोधा के मुजस्मे तोड़ दिए, MM आलम के जहाज को आग लगा दी, KPK पिशावर का वो रेडियो स्टेशन जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी आग लगा दी। और सरगोधा और मियाँ वाली की वो जो हमारी तनसीबात थी उनके ऊपर ये हमला आवर हुए। तो एक नहीं, ये तो मैं चंद चीजें बता रहा हूँ, बहरहाल वो दर्जनों। फिर इनके वो लीडरशिप जो कि इनको हदायत देती हुई, जिसकी वीडियो ऑडियो सामने है, जो इनको भेजने वाले थे, जो इनके मास्टरमाइंड है, वो पूरी दुनिया उससे जानती है। चले अभी की बात कर लेते हैं जी, वो तो चले जी, टाइम गुजर चुका जी। अब देख लें KPK में इनकी तीसरी हुकूमत है। ये एक अलग क्वेश्चन मार्क है कि KPK के जो हालात इन्होंने कर दिए हुकूमत के अंदर रह रहे के, जिस तरह से वो सूबा खंडर बन गया और जिस तरह से तरक्की की राह में वो बहुत पीछे रह गया, उसकी तो बात बाद में करेंगे। लेकिन आप देखें कि ये वहां से निकलते हैं, 1122 की गाड़ियां इनके काफिले में होती हैं, तमाम सरकारी गाड़ियां इनके काफिले में होती हैं, कील वाली लाठियां इन्होंने उठाई होती हैं, वहां के आंसू गैस के शेल ये लेकर आते हैं, बड़े बड़े पंखे लेकर आते हैं कि वो जनाब जो ये सारा
لیکن سر اس دفعہ تو وہ بیچارے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جی صرف ایم پی ایس کے لیے جو ہمارے جن کو معطل کیا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں ہم ان کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اس دفعہ تو صفائیاں دے کے آ رہے ہیں۔ تیمور صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کہ آپ تو ایک اتنے آپ لوگ انتشاری کوئی ایسا نہیں، ایک سیکنڈ، کوئی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آنے سے پہلے انہوں نے اس احتجاج کو پرامن نہ کہا ہو۔ ہمیشہ امن کی بات کر کے انتشار پھیلاتے ہیں، امن کی بات تو کر سر کے ان کو ملک اس کا دفعہ ایک موقع نظام دیتے سوک تاج کرتے ہیں۔ شاید یہ اس دفعہ اچھے بچے بن جائیں، 9 مئی کے کیسز بھی بھگت رہے ہیں اور بھی بڑی سختیاں ان کے لیے، شاید اس دفعہ یہ لوگ واقعی اچھے بچے بن کے آئیں۔ تیمور سر کیا کہیں گے آپ کے، آپ لوگوں کی جماعت انتشاری ٹولہ سر نے جتنے ایونٹس بتائے وہ سب ہوئے ہیں پاکستان میں، 9 مئی کے کیسز ہوں یا کوئی بھی ہو، جب بھی آپ لوگوں کی جماعت نکلتی ہے کسی بھی پرامن احتجاج کے لیے، جس کو پرامن احتجاج کہہ کے وہ نکلتی ہے، لیکن کہیں نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایشوز آ جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جب آپ کے یہ جتنا بھی قافلہ گیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ، کیا یہ پرامن رہے گا یا یہ وہاں جا کے دوبارہ انتشاری ٹولہ بن جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو لوگ خیبر پختونخوا سے، اسلام آباد سے جو لاہور کی طرف آ رہے ہیں، یہ ممبران پارلیمنٹ ہیں، پارلیمان کا حصہ ہیں، حلف اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، ان کو عوام نے منتخب کر کر اسمبلیوں میں پہنچایا ہے، یہ کوئی انتشاری ٹولہ نہیں ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پارلیمان کا حصہ ہیں۔ سو ہم فارم 45-47 کی بحث میں نہ بھی پڑھیں، تو علی گوہر بلوچ صاحب نے جو بات کی، میں صرف اس سے یہ اختلاف ہی کر سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں، اسی ملک میں انہی کی پارٹیز میں ہمیں الذوالفقار کی سچویشن بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوا، ہمیں اس کے بعد ہائی جیکنگ کیس بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہوا، سپریم کورٹ پہ کون حملہ آور ہوئے تھے، یہ دیکھیں، یہ سب باتیں، پی ٹی وی کے اوپر کس نے حملہ کیا، یہ سب باتیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ سو تاریخ جو ہے وہ سلیکٹو نہیں ہو سکتی، پھر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر سب کی بات کریں، ان میں سے کون دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے، جن واقعات کی یہ ذکر کر رہے ہیں، روز ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، جو لوگ ان میں نامزد ہیں ان کے حد تک ٹرائلز چل رہے ہیں، اور جو بھی ہوگا وہ آگے کل کو ریکارڈ کا حصہ ہوگا، تو وہ بات تو الگ۔ انہوں نے ایک بات شروع میں اچھی کی کہ جی سب سیاسی قوتوں کو، جماعتوں کو ایک آئینی حق حاصل ہے، ایک سیاسی حق حاصل ہے کہ پرامن احتجاج کریں۔ آج کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس سے یہ لگے کہ کہیں بھی کوئی انتشار ہو رہا ہے، بلکہ جہلم کے پاس ایک رپورٹ تھی شام کو کہ جناب وہاں پہ جو پھول برسا رہے تھے کچھ لوگ اس کارواں کے اوپر، ان کو گرفتار کر کے پولیس لے گئی۔ یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز موجود ہیں اس گرفتاری کی۔ سو دیکھیں، اس طرح کی حرکات اگر آپ کریں گے تو لوگوں میں آپ تکلیف بڑھائیں گے، لوگوں کے اندر غم و غصہ بڑھے گا سرکار کے خلاف، اداروں کے خلاف، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو جو ایک سیاسی حدود کے اندر رہ کے جو احتجاج کا حق ہے وہ دیں، اگر کوئی اس حد سے بڑھتا ہے تو پھر قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون اپنے ایکشن لے سکتا ہے۔ صحیح سر، علی سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مطلب احتجاج کا حق تو دیں، اگر کوئی اس سے بڑھے گا تو قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اب اگر میں ایک طرف ان کے احتجاج کی بات کروں، دوسری طرف میں بات کروں کہ محترم عمران خان صاحب کے بیٹے جو کہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ تحریک کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، والد صاحب سے ملنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے ہی آپ کی پارٹی کے کچھ ایسے بیانات آ گئے جس سے یہ تاثر آیا کہ شاید آپ لوگوں کو کچھ زیادہ بوکھلاہٹ ہے یا آپ لوگ کسی کنفیوژن کا یا کسی خوف کا شکار ہیں۔ جس طرح سے رانا صاحب نے فرمایا کہ اگر بچے آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، یعنی کہ ابھی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی صرف ایک آنے کی بات کی ہے، تو پہلے سے ان کی گرفتاری کی بات۔ پھر سر عقیل صاحب نے فرمایا کہ اگر عمران خان کے بیٹوں کا مقصد انتشار پھیلانا ہے تو پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سر پھر اسی طرح عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا کہ عمران خان کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ طلال چودھری صاحب نے بھی فرمایا۔ تو سر اگر بچے آ جاتے ہیں اور وہ آ کے صرف والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہی اس طرح کے بیانات آنا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کسی بھی بیٹے کو باپ سے ملنے کا حق نہیں ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ تو اس وقت بھی کوئی پی ٹی آئی پارٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی کہ جس کا باقاعدہ کوئی وجود ہو۔ ظاہر یہ جتھے تھے اور انہوں نے جو کچھ، جس طرح سے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ ان کا ٹریک ریکارڈ بتایا ہے، ایک نہیں، میں نے آپ کو کئی مثالیں دی، اور اس کا یہ کمپیریزن کسی اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی آتا ہے، بات ہماری پارٹی کی طرف سے یہی ہے، آج بھی موقف یہی ہے، کل بھی یہی ہے، اگر وہ کسی قسم کی انتشاری تحریک کا حصہ بنیں گے، وہ عمران خان کا بیٹا ہو یا عمران خان کی بیٹی ہو، تو ان کو جو بھی قانونی طریقہ کار ہے وہ اس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، جب یہ کے پی کے سے جلوس لے کر آتے ہیں کہتے تو وہ بھی پرامن ہی ہے، پھر جلوس لا کر کس طرح سے وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں کون سا ایسا مہذب معاشرہ ہے جس میں کسی شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے؟
ان کا سٹارٹ ادھر یہ ہوتا ہے کہ اس شہر کے راستے بند کر دیے جائے، وہاں کے عوام کی زندگی جیرن کر دی جائے، حتیٰ کہ پاکستان کے خلاف خطوط لکھنا، آئی ایم ایف کو خطوط لکھنا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ فارم دائر کرنا اور زہریلا پروپوگنڈا کرنا، ڈیجیٹل دہشت گردی کے واقعات کرنا، اور میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے شہداء کے خلاف، حتیٰ کہ جو ہمارے صحافی ہیں ان کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف، تمام کے خلاف زہر آلودہ مواد پھینکنا، ان کے گالم گلوچ کرنا، ان کے خلاف ٹرولنگ کرنا، ججز کو دھمکیاں لگانا، کون سا ایسا جرم ہے جو یہ نہیں کرتے؟ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی یہ اچانک پرامن ہو جائیں گے، تو یہ ہر بار یہی کہتے ہیں. بہرحال اگر یہ امن خراب کریں گے تو آپ پاکستان معاشی طور پر جس طرح سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے. یہ تو جاتی دفعہ کہہ کر گئے تھے نا کہ ہم مائنز بچھا کے جا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کا انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے مسلط ہو کر، ووٹ چرا کر، مینڈیٹ چرا کر جس طرح مسلط ہوئے اور پاکستان کو معاشی طور پر بیڑا غرق کیا. اب پاکستان کے چیلنجز ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اور دیگر ہماری اتحادی جماعتوں کی محنت کے ساتھ اب ہم ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہو چکے ہیں، ان چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. ابھی بھی چیلنجز بہت بڑے بڑے سامنے ہیں. تو اب دوبارہ سے اس پاکستان کو توڑ پھوڑ کے لیے، دوبارہ سے پاکستان کے اوپر حملے کرنے کے لیے ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ سیاست کی آڑ میں پھر انتشار پھیلائیں. اس میں ہم تو چاہے عمران خان کے بیٹے ہیں یا ان کی بہن جو ادھر ان کے ساتھ تصویروں میں آتی ہے ان کی بیٹی بھی ساتھ آ جائے، ہمیں ان کے آنے پہ اعتراض نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون ہاتھ میں لیں گے تو ہم اپنی کارروائی کریں گے انشاءاللہ. صحیح سر. اور وہ قانونی طریقے کے ساتھ. بیرسٹر سر، قافلے کے اندر سے ہی جیسے جو میاں اسلم اقبال صاحب ہیں ان کو تھوڑے کچھ شکوے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جی ٹی روڈ پر رک کر آتے، یا جب آنا چاہیے تھا علی امین گنڈا پور صاحب نے ہمیں لوپ میں لیے بغیر وہ آگے. کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کی پارٹی کی، آپس میں ہی آپ لوگ تنقید کرتے رہیں گے تو پھر باہر والے تو آوازیں اٹھائیں گے یا انگلیاں اٹھائیں گے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا گنڈا پور صاحب کو کسی کو لوپ میں لینا چاہیے تھا؟ اور اگر وہ ایم پی ایس سے، ایم این اے سے ملنے جا رہے ہیں تو کیا اس میں ایسا کیا ایشو تھا کہ میاں جو ہیں ہمارے اسلم اقبال ان کو اس طرح کہنا پڑ گیا کہ جی لوپ میں تو لیتے ہمیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف باقی جو جماعتیں ہیں اس میں سوائے جماعت اسلامی کے باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ ڈکٹیٹرشپس ہیں. ایک خاندان کی اجارہ داری ہے ان کے اوپر، اور صرف جو وہ بات کرتے ہیں وہی ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو الیکشن کمیشن کے بھی نمبر ہیں 2024 کے جنرل الیکشن کے، اس کے مطابق بھی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، عوام کی عکاسی کرتی ہے. تو اس کے اندر اختلاف رائے اگر کوئی ہے یا دو لوگوں کی اپنا ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جمہوری روایت ہے، اچھی بات ہے. اس میں اس کو نیگیٹیولی نہیں دیکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ آوازیں لوگ اپنی اٹھا سکتے ہیں، اپنے مشورہ دے سکتے ہیں، پبلکلی دے سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آبویسلی ڈسپلن کی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی. خیر اس میں کوئی طریقہ کار کے ڈفرینس آف اوپینین پہ آئی ایم شیور کہ 4 اور لوگوں سے آپ بات کریں تو ان کا اپنا طریقہ ہوگا کہ اس کو اس طرح کرنا چاہیے تھا، ساتھ اس طرح جانا چاہیے تھا، یہاں جلسے کرنے چاہیے تھے، اپروولز مانگنے چاہیے تھے، نہیں ملتے تھے تو پھر آگے جاتے. خیر یہ بات ہو نہیں رہی. جو بیرسٹر گوہر پارٹی کے اس وقت نامزد چیئرمین ہیں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، دونوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ تو کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے، ہم تو پارلیمانی کمیٹی کی جوائنٹ میٹنگ جو ہے وہ لاہور میں منعقد کر رہے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ یہ ایک میٹنگ کے لیے تو اکٹھ ہو گیا، ویڈیوز بھی آ گئی، ایک دوسرے کو گلے بھی مل رہے تھے، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ولیمے کا منظر ہے. اس طرح کی کوئی تحریک کیوں نہیں چلتی؟ اس طرح کی کوئی تحریک اڈیالہ کے باہر کیوں نہیں چلتی؟ آپ سمپلی تو آج جا رہے ہیں، لاہور میں جا رہے ہیں، سارے بڑے خوشی خوشی جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنے پارٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سنتے آ رہے ہیں کہ عید کے بعد تحریک چلے گی، 10 محرم کے بعد تحریک چلے گی، کچھ بھی نہیں چل رہا. دیکھیں کیا کر سکتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں کہ میرے جیسے وکیل جو ہیں اور باقی وکیل وہ کوٹ لکھپت جیل جہاں پہ 5 لیڈران قید ہیں، اور عمران خان صاحب اور ان کی بیگم اڈیالہ جیل کے اندر، وہاں روز ہی پیشیوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اڈیالہ میں تو خیر اب رابطہ منقطع کرنے کی وجہ سے وہاں پہ پیشیاں نہیں ہو رہی. کوٹ لکھپت جیل میں تو ہفتے میں 5 دن، ہفتے کا دن آج بھی جو ہے وہ ٹرائل چلتے رہے ہیں. بارش کے اندر بھی آپ نے دیکھا لاہور ڈوبا ہوا تھا، لیکن کوٹ لکھپت میں پرسوں بھی جمعرات کو بھی ہیئرنگ ساری شام ہوتی رہی.
تو اب کیا چاہتے ہیں؟ مطلب میرے جیسے لوگ تو یہ نہیں کہہ سکتے چلیے کہ سر، آپ انٹلیکچولی تو آپ لوگ عدالتوں میں مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیکن اگر جو کوئی تحریکیں چلنی تھیں یا جو سڑکوں پہ آنا تھا اس طرح تو کچھ نہیں ہو رہا۔ علی گور سر، آپ کی طرف آتی ہوں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی، جا کے کسی جیل کے تالے توڑ لیں، یہ تو نہیں کر سکتے۔ لیکن سر ہم ایک کچھ اگر جمہوری جماعت مل کے کچھ کیا جاتا تو شاید کوئی فروٹفل آؤٹ کم ہوتا۔ لوگوں کو ایگزاسٹ کر دیا گیا ہے آپ کی جماعت کے لیڈران نے، کیونکہ لوگ تو نکل گئے تحریک کے لیے جس طرح 24 نومبر کو ہوا، لوگ تھے لیکن لیڈر نہیں تھے۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہا۔ تو کچھ اس طرح کا حکومت کو اقدامات اٹھا رہی ہے؟ کیونکہ اگر ٹرمپ صاحب نے ایسا کہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو، تو کیا اس پہ کیا کرے گی حکومت اب؟ دیکھیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ایک جمہوری پارٹی تو ہے نہیں۔ اب بھی وہ جیل کے اندر سے اور باہر سے یہی دعائیاں آتی ہیں کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی بانی پی ٹی آئی ہے جو کہتے تھے کہ میں پوری زندگی کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں باجوہ صاحب کو، اور جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، آرمی چیف اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا کلیئر میسج جا چکا ہے کئی دفعہ، نہیں میڈیا پر بھی آ کر انہوں نے اس چیز کا بیان دیا ہے کہ ہم پولیٹیکل معاملات میں قطعی طور پر مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی سیاسی ڈائیلاگ کرنا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز خود آپس میں کریں۔ تیمور سر، آپ کی طرف سوال لے کے آتی ہوں کہ مولانا صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، مولانا صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے نون لیگ کی، آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اپنے معاملات کچھ مولانا صاحب کے ساتھ سلجھا لینے چاہیے؟ دیکھیں بالکل مولانا صاحب سے تو بات چیت جاری رہی ہے، جے یو آئی سے بات چیت جاری رہی ہے، اور ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ان سب نے ایک ہفتہ 10 دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ باتیں تو ہر طرف ہو سکتی ہیں، اور جو مزاحمت ہے اور مذاکرات جو ہیں یہ میوچلی ایکسکلوسیو باتیں نہیں ہیں، اور بالکل چل سکتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں۔ تو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی بنا ہے اور آگے بھی بنے گا اور بن سکتا ہے، وہ جس کا بھی آپس میں اکٹھا ہو۔ ان کی جماعتوں نے بھی تو پی ٹی ایم بنائی تھی، مولانا صاحب کو صدارت اور وزارت عظمیٰ کے سبز باغ بھی دکھائے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو مولانا صاحب ان کے اوپر تو میرے خیال میں اعتبار نہیں کریں گے، ان جماعتوں کے اوپر۔ تو جو بھی اور لائے عمل ہوگا سیاسی طور پر ہوگا، اور اس کے لیے بالکل ساری جماعتوں کو جو اپوزیشن میں ہیں ان کو اکٹھے بات کرنی چاہیے اس کے۔ سر بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتیں سینٹ انتخابات مل کر لڑنے کی تگ و دو میں لگ چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بننے والا ممکنہ اتحاد کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کردار اہم ہو چکا ہے۔ مولانا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران کے پی میں سینٹ الیکشن مل کر لڑنے کی مشاورت کی گئی ہے۔ کے پی میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی کا مل کر الیکشن لڑنے کی حکمت عملی طے ہونے کا امکان ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں اور آپ کی جماعت اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مولانا صاحب کی کل ایک بہت اہم ملاقات بھی ہوئی ہے، تو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جے یو آئی کا کیا فیصلہ ہوگا؟ ابھی تک سب کچھ جو ہے پائپ لائن میں ہے، اور اس میں اچھے یا برے کے لیے جو ہے فیصلہ جو ہے ہمارے مفاد میں کیا ہوگا وہ اب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ نون کے دوستوں سے بھی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی والوں سے بھی بات ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی سے ابھی تک کوئی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی۔ مولانا آج پشاور میں ہے تو ممکن ہے کہ کسی اور سے بھی ملاقات ہوئی ہو، اور پارٹیوں سے، مگر وہ میرے علم میں نہیں ہے، میں کوئٹہ میں ہوں آج۔ صحیح۔ اور سر یہ جو ملاقاتیں ہیں کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ بنا سکتی ہیں؟ دیکھیے، ہم پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ نہیں بنانا چاہتے، ہم کو صرف یہاں پہ سینٹ الیکشن سے دلچسپی ہے، اور سینٹ الیکشن میں ہم اپنی سیٹیں سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ دو ہمارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اس صوبائی اسمبلی میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو، اس میں کوئی ایسی انگلی نہ اٹھائے کہ اسمبلی کے ممبرز میں سے کسی نے خدا نخواستہ کوئی پیسوں کے عوض یا کسی فائدے کے عوض ووٹ کیا ہے۔ یہ سیدھا سے سیدھا ایک سیاسی عمل ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ ہم کو اپنی سیٹیں سیکیور کرنے میں دلچسپی ہے۔ تو یہ دو معاملات اگر ہمارے ہو جائیں
تو ہم اس سے آگے فی الوقت کہیں پہ بھی نہیں جانا چاہتے, کسی طرح سے بھی نہیں جانا چاہتے. صحیح. تو سر سینٹ انتخابات جو ہیں اس میں آپ اپوزیشن کا اتحاد بنتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ممکن بھی ہے اور یہ ممکن نہیں بھی ہے. دیکھیے, یہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان بات چیت جو ہے اس میں ایک اصول باہمی مفاد کا بھی ہے. تو اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم باہمی مفاد حاصل کر رہے ہیں, کچھ ان کو فائدہ ہے کچھ ہم کو فائدہ ہے, کچھ ووٹ ان کو چاہیے تھے وہ ان کو مل گئے, کچھ ووٹ ہم کو چاہیے تھے وہ ہمیں مل گئے, اور کوئی جو ہے وہ ہم پہ کوئی الزام بھی نہ لگا, ان پہ بھی کوئی الزام نہ لگا, تو یہ میرا خیال ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی جہاں پہ بھی یہ بات ہو جائے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے, نون کے ساتھ ہو جائے, ان کے ساتھ باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے ہو جائے, ہم اس میں کنوینئنٹ ہیں. مگر ہم کو اپنے ووٹ, ہم کو اپنی سیٹیں سیکیور کرنی ہے اور ہم کو الزامات سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانا بھی. صحیح سر. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کے پی میں جو تھا حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی تھیں اور عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھیں. اس موقع پر مولانا صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم اس طرح کی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اب جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں آپ کا جو اگر جے یو آئی انہی سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیتی ہے تو کیا سمجھا جائے کہ کل کو اگر کے پی حکومت گرائی جائے گی تو آپ کی جماعت ان کا ساتھ دے گی؟ یہ بات چیت صرف محدود مقصد کے لیے ہے, اور وہ محدود مقصد جو ہے وہ کچھ قانونی ہے اور کچھ سیاسی ہے, اور سینٹ الیکشن تک محدود ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. نہ ہم کسی حکومت بنانے کا حصہ بن رہے ہیں, نہ کسی گرانے کا. نہ ہم خود حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں اور نہ کسی کو نکالنا چاہ رہے ہیں. صحیح. اور سر ویسے تو یہ تھوڑا پرانا ٹاپک ہو چکے, بٹ کیونکہ آپ لائر بھی ہیں میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ تھا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق تھا یا یہ نہیں تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے, ایسا ہے کہ آپ خود بھی چونکہ وکیل ہو تو کبھی آپ نے اس طرح کی لٹیگیشن دیکھی ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان لٹیگیشن ہو اور فائدہ آپ کے پروڈیوسر صاحب کو مل جائے؟ ایسی لٹیگیشن ہوتی نہیں. نیور. جی. آپ نے یہ لٹیگیشن بھی نہیں دیکھی کہ قانون میں 3 دن لکھے ہوں اور جج صاحب اس کو ججمنٹ میں اس 3 دن کو جو ہے نا وہ زیادہ کر دیں اور وہ اس کا ایفیکٹ بھی جو ہے نا وہ کسی فرام دی ڈیٹ آف ججمنٹ سے کر دیں یا کسی اور ڈیٹ سے کر دیں. تو ایسا نہیں ہوا کرتا. وہ ججمنٹ انڈر ریویو جو تھی میں نے اس سے کبھی اتفاق نہیں کیا تھا, مگر اس کے باوجود مولانا صاحب نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ آپ نے اس کے خلاف ریویو فائل نہیں کرنا. اور نہ صرف ہم نے ریویو فائل نہیں کیا بلکہ وہ جو سیٹیں جن دوستوں کی ہماری جے یو آئی کے دوستوں کی گئی تھی ان کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے ریویو فائل نہیں کیا, اور جو دوسروں نے ریویو فائل کیے تھے اور ہمیں فریق بنایا تھا اس میں بھی ہم نے سب کو منع کر دیا کہ آپ نے پیش تک بھی نہیں ہونا. تو جے یو آئی پی ٹی آئی سے اتنا ہی تعاون کر سکتی تھی, اور یہ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے یہ پارٹیز کو ملتی ہیں نہ کہ کسی فرد کو, اور یہ کوئی ٹرانسفریبل پارٹی سے ٹرانسفریبل نہیں ہو سکتی, پارٹی اے سے پارٹی بی کو نہیں جا سکتی. سر میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ اب حکومت کے پاس جو ہے وہ 2/3 میجورٹی ہو گئی ہے اور اب کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی 27ویں آئینی ترمیم بھی آ جائے گی. تو اگر 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے تو اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا, اور کیا گورنمنٹ نے آپ کو لوپ میں لیا ہے؟ پہلے آپ کو دوسرے سوال کا جواب, دوسرے حصے کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کوئی لوپ میں نہیں لیا. اور پھر اس سوال سے جو لنک کرتی ہے بات کہ جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے اس پہ ہم تبصرہ کیسے کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہم اس کا ساتھ چلنا یا اس کی مخالفت کرنے کی بات کس طرح کر سکتے ہیں. اگر کوئی اچھی بات ہوگی تو ہم اس کو اچھا کہیں گے, اگر کوئی بری بات ہوگی تو ہم اس کو برا کہیں گے, مگر یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد. صحیح. سر مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو کے پی کی حکومت ہے وہ چوری شدہ مینڈیٹ پہ بنی ہے, تو اگر یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے تو پھر تو ان کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہیے. عدم اعتماد ہم نے کر کے دیکھا نا عمران خان صاحب کے اگینسٹ, ان کے خلاف ایک سب کچھ جو ہے نا تاریخ چلا کے بھی دیکھی, اس کے نتیجے میں عدم اعتماد, پھر انہوں نے عدم اعتماد کے ساتھ کیا کیا, پھر کورٹ میں جا کے, پھر اس کے بعد حکومت میں رہ گئے, مگر اس کے وہ نتائج نہیں نکلے جو ہم نتائج نکالنا چاہتے تھے. عوام کے حق میں نہیں نکلے, ملک کے حق میں نہیں نکلے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ ہمارے کہیں نہ کہیں شعور یا لاشعور میں موجود ہے. صحیح سر. اور جس طرح بلوچستان میں سر بار بار دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس میں؟ ہم کمزور گورننس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اگر نظام جو ہے وہ درست نہ ہو, اس کا الیکشن جب اس طرح کے ہوتے ہیں چوری شدہ, اور اس کے نتائج میں جو ہے نا آپ جو ہے نا مسلط کر دیتے ہیں لوگوں کو, پھر وہ ان کے پاس جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوا کرتا. جب عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوتا
अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, नतीजा इसी तरह के अफसोसनाक वाक़यात से होता है, जिसमें हमें शर्मिंदगी भी है और हम जो है पंजाब के दोस्तों के साथ इसके लिए इज़हार तज़्यीफ़ और इज़हार अफसोस भी करते हैं। सर, आज मौलाना साहिब ने पीटीआई के अंदर से तब्दीली का एक इंदिया भी दे दिया है, तो ये अंदर से तब्दीली से क्या मुराद है? ये क्या अली अमीन गंडापुर साहिब की बात हो रही है या ये वैसे बात की जा रही है कि इनके अंदर से तब्दीली आनी चाहिए? जो मौजूदा सेटअप है, देखिए ये 2024 के बाद एक इंतजाम चल रहा है और उस इंतजाम के तहत जो है ना, ये इंतजाम किसी को दिया गया था पीटीआई के नाम पे या पीटीआई के लिए। तो जो पीटीआई की तारीख को आज तक सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है मेरे ख्याल में, मेरे जाती ख्याल, वो तो मेरा ख्याल है एक शख्स की वजह से पहुंचा है और गुज़श्ता 8 महीने से फिर वो जब इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वो 8 महीने से उससे उठने के काबिल भी नहीं हो पाए। मगर उसके साथ साथ एक दूसरा मसला है। दूसरा मसला ये है कि बहुत सारे अखराजात लोग कहते हैं कि वो अली अमीन साहब जो है वो सरकार के बांध से पूरा कर रहे हैं, तो वो अखराजात का भी मसला है। तो अब इस तरह के मामलात में जो है ना, पीटीआई को खुद सोचना है कि उन्होंने किस तरह से अमल करना है, किस तरफ अमल करना है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब बात करेंगे अदाकारा हुमैरा असगर की इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक और तशवीशनाक मौत की। कराची के एक फ्लैट से मिलने वाली लाश ने माशरे की बेहिसी को बुरी तरह बेनकाब किया है। कनेक्टिविटी के इस दौर में अदाकारा हुमैरा असगर 10 माह से मुकम्मल लापता थीं और उनके ख़ानदान, दोस्त और कलीग्स को उनकी गैर मौजूदगी का एहसास तक ना हुआ। पोस्टमार्टम के मुताबिक उनकी मौत 8 से 10 माह पहले हुई थी, यानी वो इतने अरसे से वफात पा चुकी थी और किसी को खबर तक ना हुई। माशरे की इस बेहिसी और कनेक्टिविटी के इस दौर में भी राब्ते का इस कदर फुकदान कई सवालात को जन्म देता है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एक्ट्रेस हिना ख्वाजा बयात। मैम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैम, एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत लड़की, और कराची की एक लाइफ ऐसी है कि सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वीकेंड्स पे सब मिलते हैं। ऐसा क्या हुआ कि हुमैरा इतनी आइसोलेशन में चली गई और वो इतना ज़्यादा उन्होंने ख़ुद को सबसे आइसोलेट कर लिया कि उनकी वफ़ात हो गई 8 माह कबल और किसी को पता ही नहीं चला, और ऑल ऑफ सडन एक खबर आई जिसने सबको शॉक करके रख दिया। कैसे देखती हैं आप इस सारे निज़ाम को, इस तरीके को, और इस ऐसे कनेक्टिविटी के दौर में ये सब हुआ? आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैंने अभी तक इस पे कोई कमेंट नहीं दिया है, ना है डिक्लाइंड एवरी पर्सन और चैनल और नेटवर्क हैज अप्रोच्ड मी, क्योंकि मुझे बहुत एक्चुअली महसूस हो रहा था कि आप किसी एक जाने वाले की बेहुरमती कर रहे हैं, क्योंकि इट्स बिकम लाइक अ मीडिया सर्कस। हुमैरा के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी, या उनके माली हालात क्या थे, या उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी चल रहा था, आई एम नॉट एनीवन टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि मैं नहीं जानती कि उनके साथ क्या हो रहा था। लेकिन इस एक वाक़े ने बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया है, और वो ये कि आज जिसको हम कनेक्टिविटी का दौर कहते हैं, वो कनेक्टिविटी का दौर नहीं है। ये चेकिंग इन करना, ये सोशल मीडिया पे डाल देना कि मैं यहाँ गए, हमने ये खाया या हमने वो किया, या हर जो ट्रेंड है उसको भेड़ चाल की तरह फॉलो करना, दिस इज नॉट कनेक्टिविटी। मुझे लगता है कि हम लोगों से दूर हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से अब बात नहीं करते हैं, हम लोगों को इमोजीज भेजते हैं, हम उनसे गुफ्तगू नहीं करते हैं। और जो भी हुमैरा के इर्द गिर्द लोग थे, जो उनके दोस्त थे या जो उनके साथ काम करते थे, अनफॉर्चुनेटली मैंने ना कभी मेरी उनसे मुलाकात हुई, ना मैंने कभी उनके साथ काम किया, लेकिन जो उनसे फिर भी ताल्लुक में लोग थे, कोई ना कोई आपका दोस्त होता है, कोई ना कोई आपका रिश्तेदार होता है, जो बावजूद बहुत सारे मामलात के कोई ना कोई आपसे इन टच रहता है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है कि हम यहाँ आज खड़े हुए हैं जहाँ पर कि हमें हमारी दोस्तियां जो हैं वो व्हाट्सएप मैसेजेस तक रह गई हैं या सोशल मीडिया के इंटरेक्शन पे रह गई हैं। हम सारे दावे करते हैं कि जी हम बड़े क्लोज थे और हमें बड़ा दुख हो रहा है और बड़ी तकलीफ हो रही है, मगर जिंदा लोगों की खबरगिरी करना, आपस में मिलना, लोगों के लिए वक्त निकालना, बात करना, ये उस बात को उजागर कर रहा है कि हमने ये करना छोड़ दिया है। मैम, अगर यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करूँ, ज़हरी बात है, एक जान गई है, एक जवान लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, और वो इस तरह से फोत हुई कि किसी को पता भी नहीं लगा। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हमने देखा कि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, किसी ने बहुत अफसोस का इजहार किया, पर जब उनकी तदफीन का मामला था, उनकी तदफीन के लिए वहाँ कोई नहीं पहुँचा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था
کہ ہم نے اپنے فالوورز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اچھا بننے کے لیے پوسٹ بھی لگا دی, ان کی پکچر بھی شیئر کر دی, کچھ لوگوں نے ان کے والد صاحب کی پکچر بھی شیئر کر دی. ڈو یو تھنک کہ یہ پبلسٹی اسٹنٹ تھا؟ اور جس وقت ایک موقع تھا ان کی تدفین پہ جانے کا, وہاں پہ فاتحہ پڑھنے کا یا گھر بیٹھ کے یاسین پڑھنے کا, تو ایسا کسی نے کچھ نہیں کیا. جنہوں نے جو کرنا چاہتا ہے نا وہ خاموشی سے بھی کرتا ہے, اور کئی لوگوں نے ان کے لیے فاتحہ پڑھی بھی ہوگی اور پڑھی ہے. اور ہم نے, کیونکہ ہمارا جو ایکٹر ایسوسیشن ہے, ایکٹرز کلیکٹیو ٹرسٹ ایکٹ کے نام سے, کل ہم نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ اتوار والے دن ہم سارے بیٹھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے, جو کہ ہم انشاءاللہ کریں گے اور ہم کر رہے ہیں. لیکن ہم اس کی تشہیر نہیں کر رہے. لیکن جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ اس لیے ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں, بہت ساری چیزیں کلک بیٹس کے لیے ہوتی ہیں. کیونکہ ایک چیز ٹرینڈنگ میں ہے, خبر وائرل ہوئی بھی ہے, تو چلیے ہم بھی اس کہتے ہیں نا بہتی گنگا میں ہم بھی ڈبکی لگا لیں, بالکل, تاکہ ہمارے بھی 4 ویوز بڑھ جائیں. تو اٹ از ناٹ اے کنسرن, اٹ از ناٹ دا گریف, اٹ از جسٹ کہ چلے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں. لیکن یہاں ایک اور بہت بڑی اور خوفناک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت فنکار ہمارے ملک میں کوئی لاز نہیں ہے. ہمیں ایز این انڈسٹری کسی طرح سے ریگولیٹ نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ بہت سارے معاملات جو آپ لوگوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ قسم پرسی کے عالم میں تنہائی میں ختم ہو جاتے ہیں, ان کے بارے میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور وہ اس لیے ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ ہمارا فائنینشیل پریشر میں آئی نہیں ہو, کیونکہ ہمارے پیمنٹس ٹائم پر نہیں ہوتی. ایسا لگتا ہے کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں اپنے ہی حق کے لیے. ہمیں کسی قسم کی کوئی رائلٹی نہیں دی جاتی. ہر بار جب ایک فنکار کا کام بکتا ہے تو وہاں سے کمائی ہوتی ہے, مگر اس فنکار کو کچھ نہیں ملتا. عائشہ آپا, عائشہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہوا, وہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ کیا ان کا حق نہیں تھا کہ وہ ڈرامے ان کے جو بار بار ریپیٹ پہ چلائے جاتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں اور ڈب ہو کر دوسرے ملکوں میں بھی دکھائے جاتے ہیں, کیا ان کا حق نہیں تھا کہ وہ بہتر حالات میں رہتی؟ مے بی شی کوڈ ناٹ ایون افورڈ ٹو ہیو اے سرونٹ. اگر گھر میں ان کے کوئی ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی تو شاید ان کو ہی خبر ہو جاتی کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. اس طرح سے ہم نے ایک انڈسٹری کو, جو کہ آپ کو کما کر دے رہی ہے, پوری دنیا میں آپ کا نام روشن کر رہی ہے, اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جن کا کام آپ بار بار بیچ رہے ہیں, ان کو آپ نے غربت کے اور تکلیفوں کے دہانے پہ لا کر کھڑا کیا ہوا ہے. عین ممکن ہے کہ ہمیرا گھبرا گئی ہوں, ڈپریشن میں چلی گئی ہوں, اپنے آپ کو اس لیے آئسولیٹ کر لیا ہو کیونکہ سوشلائز کرنے کے لیے بھی آپ کو ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے. بالکل. تو آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ٹو ہمیرا, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ آئی اوپنرز ہیں جو اب ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. بالکل. تو میم یہ جو اتنی زیادہ ایک گیم ہوتی ہے کہ جی کسی کے اتنے فالوورز ہیں, اتنے فالوورز ہیں, اس سے ہمیں ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ کسی کے چاہے 7 لاکھ فالوورز ہوں, ملینز میں فالوورز ہوں, انسان جو ہے وہ قید تنہائی میں بھی جا سکتا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گی کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے جس کو ہمیشہ پاکستان میں اگنور کیا جاتا ہے, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی لوگوں کو کہ اگر کوئی کسی ڈپریشن سے گزر ہے, کسی آئسولیشن میں ہے یا کوئی انگزائٹی اس کو ہے, تو مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا کیا کام ہونے چاہیے اور اس میں ہم سب کو مل کے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بی میں نے اپنی زندگی کے 15 سال پروگرامنگ میں ایز این اینکر مینٹل ہیلتھ ہی کو دیے ہیں, اور اس وقت یہ باتیں کی تھیں جب شاید لوگ سن لیتے تھے. آج تو لگتا ہے کوئی سنتا بھی نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہمارے لیے ایک بہتری کا ٹول بن سکتا تھا, اس کو ہم نے آئسولیشن کا ذریعہ بنا لیا ہے. آپ کے اگر ملین فالوورز ہیں یا میرے ملین فالوورز ہیں, جو کہ نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی مجھے پسند کرتے ہیں یا وہ مجھ سے ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے تفریح کا ان کے لیے ایک موقع ہے. بہت جب کا آپ دیکھیں گی کہ لوگوں کے ملینز آف فالوورز ہوتے ہیں اور انہیں بہت بری طرح ٹرول کیا جاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے. تو یہ کون سی فالوئنگ ہے؟ ان کی فلمیں جب سنیما میں لگتی ہیں کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا کیونکہ اس میں ایک ایفرٹ لگتا ہے. تو یہ جو فالوئنگ کی گیم ہے نا, دس از ویری انفارچونیٹ. مجھے لگتا ہے کہ بہت لوگ, کم ایسے لوگ ہیں جن کی آرگینک فالوئنگ ہوتی ہے, جہاں پر لوگ ان سے ان ٹچ رہتے ہیں, جہاں پر آپ کے فالوورز آپ کو ڈی ایمز کر کے کہتے ہیں آپ کہاں چلی گئی ہیں, آپ نے ہفتے بھر سے پوسٹ کیوں نہیں لگائی. دیٹ از جینوئن فالوئنگ.
Anyone following? So, don't you think کہ ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کو بہت ٹائم دے دیا اور ہم فالوورز کی دوڑ میں لگ گئے اور ہمیں صرف ریٹنگ چاہیے اور ہم اپنے جو ارد گرد والے لوگ ہیں ان سے اتنا ہی دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ابھی ایک گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ان میں انٹریکشن نہیں ہو رہا ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہر ایک برائی کی جڑ ہے؟ دیکھیں, سوشل میڈیا ایک بڑی انکنٹرولڈ اسپیس ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ایکسپرٹ بن کے اپنی اوپینین دے دیتا ہے, اور لوگ اس کو منو من قبول کر لیتے ہیں. طرح طرح کے ٹوٹکے ہیں, طرح طرح کی باتیں ہیں, ان کا کوئی کریڈیبل سورس نہیں ہوتا. اسی طرح سے جو انفلوئنسرز کی دنیا ہے, میں کسی کو برا نہیں کہتی, مگر آپ ایک دنیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے. آپ کو تو پی آر میں بہت ساری چیزیں مفت مل جاتی ہیں, مگر وہ آپ کی کمائی نہیں ہے, آپ نے وہ ارن نہیں کیا ہے, لیکن آپ اس سے ارننگ کر رہے ہیں, اور جس کو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں اس سے آپ حسرتیں پیدا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ ہم سوشل میڈیا کو بجائے بہتری کے لیے استعمال کرنے کے لیے, اویئرنیس کے لیے استعمال کرنے کے لیے, کوئی اچھے ڈسکورسز, ڈسکشنز, ڈبیٹس کے استعمال کرنے کی بجائے ہم اس کو صرف پیسہ بنانے کی مشین بنا رہے ہیں, اور جو لوگوں کے, ہر انسان کے اندر کسی لیول, کسی حد تک ایک جو نارسسزم کا پہلو ہوتا ہے, خود پسندی کا, اس کو ہم ہوا دے رہے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو پیپل. ہم نے کانورسیشنز کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ نے اپنی اوپینین لکھ دی, میں نے اپنی اوپینین لکھ دی, ہماری گفتگو نہیں ہوتی. دس از اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ. اور میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ یہ جو کانا دجال ہے, ایک آنکھ والا, یہ آپ کا وہ لینز ہے جو صرف ایک آنکھ سے آپ کو وہ دکھاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے, اور آپ وہی دیکھتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل میم, بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.